नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। पिछली क्लास में हमने सूरह निसा की आयत की थी 135 से लेके 139 तक, 135 से लेके 139 तक। तो उनका एक रीकैप देख लेते हैं। इन आयत में हमने उम्मत वसता की एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी के बारे में पढ़ा था, बल्कि यही वो बेसिक जिम्मेदारी थी जो बनी इसराइल को भी दी गई थी, मगर वो इसको नहीं निभा सके और उसी वजह से फिर उनको माजूल कर दिया गया। और वो जिम्मेदारी क्या है कि अदलो इंसाफ को कायम करने वाले बनो और तुम्हारी गवाही अल्लाह के लिए होनी चाहिए। यानी कि अदल का इज्तमाही निज़ाम कायम करो और उसके अंदर उसको कायम करते हुए अगर तुम्हारे करीबी रिश्तेदार दरमियान में आ जाएं, इस तरह के उनके मफादात पर ज़रब लगती हो या बेशक तुम्हारे अपने ही ज़ाती मफादात पर भी ज़रब लग रही हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने अदलो इंसाफ ही को कायम करना है। फिर ईमान वालों को खिताब करके हकीकी ईमान लाने का कहा गया, वो ईमान जो दिल में जागुज़ी हो और उसका असर हमारी जिंदगी के हर अमल में, हर फेल में नजर आए। फिर हमने ईमानियात की 5 शाखें भी पढ़ी। मुनाफिकीन का रवैया बताया गया कि वो कभी ईमान लाते हैं, कभी कुफर करते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर कुफर करते हैं, फिर अपने कुफर में बढ़ते चले जाते हैं। तो उनके लिए ना तो मगफिरत है और ना हदायत, बल्कि अजाब अलीम है। तो ये रवैया बताकर मुसलमानों को वार्न किया गया है कि कहीं तुम ऐसे ना हो जाना, वरना तुम्हारा ठिकाना भी यही होने वाला है। तो आज स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। कोशिश होगी कि पहले सेशन में हम 139 से लेके 145 तक की आयत कर लें। और आपको पता है कि बेसिकली जो हम मजमून पढ़ रहे हैं, जो लास्ट टाइम ही हमारी आयत का स्टार्ट हुआ था, वो ये था कि 135 से लेके हमने पढ़नी है बेसिकली 152 तक एक ही मजमून चल रहा है, जिसमें पहले मुसलमानों को उनका फर्ज मनसबी याद करवाया जा रहा है कि उम्मत वसता की हैसियत से क्या जिम्मेदारियां हैं। वही जिम्मेदारियां जिससे पहले बात हुई कि जिनको बनी इसराइल नहीं निभा सकी। तो देखते हैं अगली आयत में 139 से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तखिदूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। वो जो काफिरों को दोस्त बना लेते हैं मोमिनों को छोड़कर। अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जता, क्या वो उनके पास इज्जत चाहते हैं? यानी क्यों दोस्ती करते हैं? अगर कोई मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बना रहा है तो उसका क्या मकसद है? क्या अल्लाह ताला कहते हैं वो इज्जत चाहते हैं उनके पास? फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, तो इज्जत तो बेशक अल्लाह सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लादीना से क्या मुराद है यहाँ पे? कौन है? कौन है वो जो काफिरों को दोस्त बनाते हैं और मोमिनों को छोड़ देते हैं? जाहिर है कि मुनाफिकीन ही की बात हो रही थी, तो मुनाफिकीन ही है यहाँ पे। अल्लादीना से मुराद मुनाफिकीन है। तो इनका ये वतीरा रहा कि मुसलमानों के साथ भी दोस्ती रखते थे और कुफार के साथ भी। कुफार से मुराद मुशरिकीन भी होंगे और अहले किताब यानी यहूद भी, दोनों दोनों उसमें शामिल होंगे। ठीक है, कुफार में दोनों शामिल होंगे। यही इनकी पॉलिसी थी कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर सब ताल्लुकात तोड़कर मुसलमानों के साथ हो गए तो क्या पता हालात कुफार के फेवर में हो जाएं। तो ऐसे वक्त में यही लोग काम आएंगे, फिर यानी काफिर लोग काम आएंगे। तो यही बात यहाँ पे भी हो रही है। और अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो तुम दोस्तियां करते हो मुसलमानों को छोड़कर, क्योंकि है तो तुम मुसलमान हो, टाइटल तो तुमने मुसलमान का लगाया हुआ है, तो मुसलमान को छोड़कर ये जो तुम दोस्तियां करते हो, तो क्या तुम अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत, क्या तुम उनके पास इज्जत चाहते हो? ये सवाल इनसे पूछा जा रहा है। तो इज्जत क्या होती है? लफ्ज इज्जत का जो मफहूम अरबी जुबान में अलग है, उर्दू की बनिस्बत वहां पे ज्यादा वसअत हमें नजर आती है। उर्दू में इज्जत महज एहतराम और कदर व मंजिलत के माना में आता है, लेकिन अरबी में इज्जत का मफहूम ये है कि किसी शख्स को ऐसी बुलंद और महफूज हैसियत हासिल हो जाए। यानी अब दुनिया में भी देखें तो अगर हम हमारे नजदीक जो मयार हमें नजर आता है इज्जत का, कि अगर कोई हमें बहुत हाई फाई शख्सियात नजर आती हैं या पॉलिटिकल करियर वाले लोग नजर आते हैं या फिर सेलिब्रिटीज नजर आती हैं, तो क्या वो महफूज हैसियत वाली इज्जत है उनकी? नहीं, वो कभी भी खत्म हो जाती है। तो अरबी में इज्जत का मफहूम ये होगा कि किसी शख्स को ऐसी बुलंद और महफूज हैसियत हासिल हो जाए कि कोई इसका फिर कुछ ना बिगाड़ सके। यानी ऐसी इज्जत जिसमें किसी तरह की
फिर कोई हतक शामिल ना हो ना हो सके। तो अल्लाह ताला कहते हैं तो क्या ये लोग काफिरों से इसलिए दोस्ती करते हैं कि वो इनके पास इज्जत तलाश करें, हालांकि इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ही की है। यानी असल इज्जत तो अल्लाह ही के यहाँ होती है। और जो अल्लाह की बारगाह से इज्जत का तलबगार हो और अल्लाह के यहाँ वो पनाह लेने वाला हो खुद, उसको ही इज्जत मिलती है अल्लाह ताला के यहाँ। अब लेकिन क्या है कि मयार के अंदर क्योंकि फर्क आ जाता है, हमारे यहाँ इज्जत का मयार क्योंकि कुछ और है, तो क्या हो गया उसमें फिर कि अब जैसे देखिए कि हमारे यहाँ हमारी कौमी सतह पर इज्जत का मयार क्या है कि अमेरिका के साथ दोस्ती है। आज अमेरिका जाना, अमेरिका के सदर से मिलना गोया एक बहुत बड़ा एजाज है। चंद मिनट मिनट की मुलाकात होती है, उसको पाने के लिए अवाम के करोड़ों रुपए जाया होते हैं। फिर मुख्तलिफ अंदाज से लॉबिंग होती है कि किसी तरह मुलाकात पॉसिबल हो जाए, और हो जाए तो समझते हैं कि बड़ी इज्जत मिल गई है। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली होती है। यानी सम टाइम तो ऐसा भी इस तरह की पॉलिसीज भी हैं उस मुल्क की कि उस मुल्क का सदर हमारे यहाँ की बहुत कोई हाई फाई हस्तियों से नहीं मिल सकता डायरेक्ट, लेकिन उसके लिए फिर लॉबिंग की जाती है कि कौन कौन किस तरीके से उसको पॉसिबल किया जाए। तो जब वो हो जाती है मुलाकात किसी तरीके से, तो समझा जाता है कि बहुत इज्जत मिल गई। और आजकल तो यही चीज जो है वो हमें सबको नजर आती है। मगर अब ये है कि अगर मुनाफिकों ने काफिरों को दोस्त बना लिया, तो वो सब वही कुछ करेंगे फिर जो उनसे उनसे दोस्त करने को कहेंगे। प्लीज किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिएगा। तो हल क्या है फिर इस चीज का कि इज्जत अल्लाह की हाँ है। और कैसे मिलेगी, वो जो एक शेर मुझे याद आता है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। लेकिन बात वहीं पे आती है कि वाकई क्या हम उस सजदे को इतना अहम समझते हैं, या क्या इतना तवक्कुल है हमें अपने सजदे के ऊपर। अगली आयत है वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताबी अन इज़ा समीअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा, और तहकीक उसने नाजिल की तुम पर किताब कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयत का कुफ्र किया जाता है और मजाक उड़ाया जाता है बिहा इनका, फला तक़उदू माहुम, तो तुम उनके साथ ना बैठो। किनके साथ? जो मजाक उड़ा रहे हैं। हत्ता यहाँ तक कि यगूदू फी हदीसिन गैरी, कि वो किसी और बात में मशहूर हो जाए। क्या बा मुहावरा तर्जुमा होगा इसका कि अल्लाह ताला इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफर किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां मत बैठो। कब तक मत बैठो? जब तक कि वो मजाक उड़ाने वाले, वो कुफर करने वाले किसी दूसरे काम में मशगूल ना हो जाएं। तो यहाँ पे किताब का हवाला दिया गया है। क्यों? ताकि मामले की संजीदगी का एहसास हो। यहाँ बताया जा रहा है कि अपने आप को निफाक से कैसे बचाना है, यानी मुनाफिकत से कैसे बचाना है। तो मुसलमानों को नसीहत की जा रही है कि तुम किसी ऐसी महफिल में बैठे हो जहां अल्लाह की आयत का कुफर किया जा रहा है, यानी कुफर का मतलब है कि अहकामात का इनकार हो रहा है या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर वहां ना बैठो, वहां से उठ जाओ। और ऐसा होता है पता भी नहीं चलता, कभी आजादी राय के नाम पर, कभी ये कि इल्मी बहस या इल्मी मनाजरा हो रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मजाक उड़ाया जाता है, हदीस का मजाक उड़ाया जाता है, सीरत के वाकयात का मजाक उड़ाया जाता है। तो तुम उस महफिल में बैठे रहोगे तो उसका मतलब होगा कि तुम्हारे अंदर दीनी गैरत नहीं है। सोचो जरा, जरा इमेजिन कर लेते हैं किसी और सिचुएशन को कि अगर तुम्हारी माँ का कोई भरी महफिल में मजाक उड़ाए, तो क्या तुम उसे आजादी राय या इल्मी मनाजरे का नाम देकर हजम कर सको? नहीं। वहां तो तुम्हारा बहुत बड़ा बुरा रिएक्शन होगा, तुम तो लड़ने मरने भी आ जाओगे। तो जब अल्लाह की आयत का इनकार और मजाक हो तो तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए उस वक्त? यहाँ किसी जारहाना रवैये की अपील नहीं की गई, बस इतना कहा गया है कि वहां से उठ जाओ, यही तुम्हारा एहतजाज होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम इन महफिलों का हिस्सा बनोगे, हो सकता है पहले दिन तुम्हें थोड़ा खराब लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम उन जैसे होना शुरू हो जाओगे। इस प्रोसेस को ना, कि बुराई पहले दिन बुराई लगती है, उसके बाद बुराई नहीं लगती, आहिस्ता आहिस्ता ना हम उसको नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। और ये जो है ना एक नफ्सियाती जंग का हरबा होता है। ये एक एक जंग होती है ना जो मैदान जंग में लड़ी जाती है, जैसे जिसका नुकसान, जिसमें फौजें इन्वॉल्व होती हैं, आमने सामने हथियारों का इस्तेमाल होता है, कोलेटरल डैमेज भी होता है, बाकी डैमेजेस भी हो रहे होते हैं, इंसान मर रहे होते हैं, नजर आ रहा होता है सब कुछ।
تو وہ تو سامنے اس کا ہار جیت کا فیصلہ بھی جلدی ہو جاتا ہے عام طور پر. اس کو کنونشنل یا اب روایتی جنگ کہہ سکتے ہیں. ایک جنگ ہے جو کہ بڑی مؤثر ہے، یعنی نظر نہیں آتی یہ جنگ، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ انتہائی زیادہ سخت ہے. آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنا اثر نہ چھوڑے. اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل وارفیئر، یعنی دماغی یا ذہنی سطح پر لڑی جانے والی جنگ. اور یہ جو لوگوں کو ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے نا، یہ اسی جنگ کا ایک ہتھیار ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اس میں ہوتا کیا اس جنگ میں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک نظریہ یا مقصد کے تحت ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. جیسے ہم پرانے لوگ ہیں تو ہم ٹی وی دیکھنے والے، شروع میں ہم دیکھتے تھے خواتین جو ہیں وہ جیسے نیوز کاسٹرز تھیں دوپٹے کے ساتھ آتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ پھر ٹھیک لگتا تھا، پھر دوپٹہ تھوڑا کم ہونا شروع ہوا یا پھر اس طرح سے ڈریس کے اوپر. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوپٹہ نظر نہیں آتا، تو بھی آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمیں یہ چیز بری نہیں لگ رہی. اب ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے جی کچھ کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں. خیر، تو یہی چیز ہے کہ اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آج مسلمان مسلم امہ کو اس کا مقصد پتا ہے نا کہ کیا ہے. تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ امت وسطیٰ کو بتایا گیا نا اس کا مقصد. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے آج؟ ہم مٹیریلزم کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. تو کیسے آئے ہیں ہم اسے؟ کیا اچانک آ گئے ہیں؟ نہیں، آہستہ آہستہ آئے ہیں ہم اس ریس میں. تو اس کی پہلے بھی ہلکی سی بات ہو چکی ہے میرے خیال سے میری کلاسز کے اندر. بہرحال، یعنی لوگوں کو ایک خاص نظریے یا مقصد کے تحت ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے ایک بڑی ہی سلو اینڈ سٹیڈی مہم کے ذریعے. تو اگر وہ اس کے بعد کچھ، یعنی اب آیت کی طرف واپس آتے ہیں، تو تم ایسی محفلوں میں مت بیٹھو ورنہ تم بھی ڈیسنسٹائز ہو جاؤ گے. ہاں، اس کے بعد اگر وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو دوبارہ ان کے پاس پھر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تعلق بالکل ہی منقطع ہو گیا تو پھر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ رک جائے گا. لیکن اگر تم اس وقت نہیں اٹھے جب اٹھ جانا چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آیت کی طرف دیکھیے اگلے حصے میں، انکم اذا ادم مثلہم، پھر تم بھی ان جیسے ہی ہوگے. اور یعنی تمہیں بھی یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ جو تم وہاں پہ بیٹھے ہو تو تم فائن ہو، تم اوکے ہو اس چیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں، سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. کیوں اللہ نے ان کو جہنم میں اکٹھا کیا؟ کفار اور منافقین کو اکٹھا کیا ہے جہنم میں. دیکھیں کافروں کو اور منافق، یہ نہیں بھولنا ہم نے کہ ٹائٹل سے مسلمان ہیں دونوں کو، لیکن کافر اعلانیہ کفر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا رب کو، اور یہ کہتا ہے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. منافق یہ کہہ رہا ہے. دونوں کو اللہ نے ایک جہنم میں اکٹھا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے میں اکٹھے تھے. تو آخر میں جو سزا ملے گی اس کا فارمولا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی سزا ہوگی یا جزا ہوگی. اگلی آیت 141، الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اب کس چیز کا انتظار کریں یہاں پہ کلیئر نہیں ہوا، آگے دیکھتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر ہو اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں کیا ہم غالب آنے لگے تھے تم پر اور ہم بچا رہے تھے تمہیں مومنوں سے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی بھی راستہ. کیا اس کا بامعنی ترجمہ ہوگا کہ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کس بات کا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی. بہت چھوٹے چھوٹے سے حصے اس کے دیکھ لیتے ہیں. پہلا حصہ دیکھتے ہیں، الذین یتربصون بکم،
وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. کون لوگ؟ جن کی بات ہو رہی ہے؟ اب تو سمجھ آ گئی ہے بات، منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے. منافق اور کافر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے. اور ان کی پالیسی وہی پرانی والی ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اور نتیجے کا انتظار کرو، یہ فتح کس کی ہوگی. یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. یعنی اگر اللہ کی طرف سے مسلمان فتح حاصل کر لیں، کوئی جنگ جیت جاتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، آخر ہم بھی مسلمان ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ نکالو. اچھا ایسا کیوں، ایسا کیسے ہو؟ اب پالیسی کیا کھیلتے تھے؟ فار ایگزامپل 10 منافق ہیں، 5 تو بہانے بنا کر رک گئے کہ ہم نہیں جا سکتے. جیسے اس مضمون کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی جب جنگ کا موقع آیا 5 نے تو بہانے بنا لیے کہ ہم نہیں جا سکتے، لیکن 5 جو ہیں وہ اب شرما شرمی چلے گئے مجبوری میں. اب فتح ہو گئی تو مال غنیمت کا مطالبہ کریں. دیکھیں میرا بھائی گیا تھا نا، میرا چچا، میرا تایا، میرا بہنوئی، اس طرح سے باتیں کرتے تھے. آگے دیکھتے ہیں فَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ. پھر اگر اس کے لیے کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو، یعنی کوئی حصہ ہونے کا نصیب کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کہ اگر کافروں کو فتح ہو جائے، جنگ میں ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو پھر کیسا پینترا جو ہے وہ بدلتے ہیں. قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین. وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر اور ہم بچا رہے تھے تمہیں مومنوں سے. یعنی پھر اب کیونکہ کافروں کا، پہلے مسلمانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان جیت گئے ہیں نا، اب فتح کس کی ہوئی ہے؟ کافروں کی. تو اب وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کافروں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے آپ کو مسلمانوں سے بچایا ہے، ہم آپ کے لیے آڑ بنے ہوئے تھے. آپ کو لگتا ہے ہم مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہے تھے؟ نہیں، ہم تو آپ کو مسلمانوں کے حملوں سے بچانے کے لیے لڑ رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کا رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل رنگ بدل رہے ہیں، یعنی جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے اسی طرح رنگ بدل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ قیامت والے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر لے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. تو اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا، یہ کوئی فتح نہیں بنائی. تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم منافق اور مومن کے درمیان ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. کب؟ قیامت والے روز. اور ان کے سارے اصل حالات بے نقاب ہو جائیں گے اور کافر مومنوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتے. آخرت میں تو بالکل نہیں، اور دنیا میں اگر وہ حقیقی مومن ہیں تو غلبہ پھر انہی کا ہوگا. ہاں اگر ایمان کی کمزوری ہے یا عقیدے کی کمزوری ہے، یا اگر جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، تو پھر دنیا میں مغلوبیت ہو سکتی ہے. اور دنیا میں مغلوبیت ہوئی، جنگ اللہ کے لیے نہ ہوئی، ایمان کمزور رہا، تو پھر آخرت میں بھی باس پرس ہوگی مسلمانوں کی. یہی مضمون اسی طرح کے کچھ اسی طرح کا مضمون ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں ہم نے پڑھا تھا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور نہ تم کمزوری دکھاؤ اور نہ تم غمگین ہو، تم ہی بلند رہو گے یا اوپر رہو گے اگر تم مومن ہوئے. تو اللہ نے تو مومنوں کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تم ہی بلند رہو گے، لیکن شرط کیا لگائی ہے ساتھ؟ مومن ہونا، ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیچھے جو پچھلا سیشن ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے 136 میں کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یعنی پکا اور پختہ ایمان، وہ ایمان جو دل کے اندر ہو، اور دل ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان دل کے اندر ہو اور اس کا اثر عملی زندگی میں نظر نہ آئے. اگلی آیت دیکھتے ہیں 142. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یخادعون کو انڈرلائن کر لیجیے. بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں. ہوا کس کے لیے استعمال ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے. وہ انہیں دھوکہ دینے والا، انہیں منافقوں کو. یہاں تک دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. یہ جو لفظ میں نے آپ کو انڈرلائن کروایا نا، یخادعون، یہ ایک ایسی فیملی سے ہے جس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اصبروا و صابروا 2 لفظ آئے تھے. اصبروا کا مطلب ہے تم خود صبر کرو، اور صابروا کا مطلب کیا ہے؟
صبر میں مقابلہ کرو، کیونکہ تمہارا دشمن بھی صبر کرتا ہے، تو تمہارا اس کے ساتھ مقابلے میں تمہارا پلڑا بھاری ہونا چاہیے۔ اسی طرح صابرو، خادیو، آپ دیکھیں ایک ہی فیملی ہے نا، تو ابھی میں بہت زیادہ گرامر میں تو نہیں جاتی، لیکن یہ ایک ایسی فیملی سے ہے جس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایسی وہ بات پیچھے گزر چکی تھی تو میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہوگا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو، حالانکہ یہ خود دھوکے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین صرف مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے، دھوکہ ان کی فطرت میں رچ بس چکا ہے، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو پکڑ نہیں رہا ہوتا، سزا نہیں دے رہا ہوتا، اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اصل میں تو وہ پھر اللہ سے دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی رسی کھینچی، ابھی تو رسی ڈھیلی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے تو بڑے مزے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن جیسے ہی رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کہیں پہ اس کو چین نہیں آتا ہے اس پوری دنیا میں۔ آگے دیکھتے ہیں منافقوں کی کچھ نشانیاں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور نہیں وہ اللہ کو یاد کرتے مگر تھوڑا سا۔ منافقین کی آپ دیکھیے کہ کون سی صفات بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ، بری بھی ہو تو صفت ہی کہا جاتا ہے نا، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ بازی ہے ان کی، کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بس پھر موت ہی پڑ جاتی ہے ان کو۔ اور اب یہاں پہ کیا ہے کہ منافقین، کیونکہ وہی والی بات کہ سامنے سامنے تو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان کس طرح کے لوگ ہیں، سامنے سامنے سے تو مسلمان ہی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ اب اسلامی جماعت کے کسی بھی رکن کا باجماعت نماز سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر مسلسل وہ غیر حاضر ہو تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، جب یہ چیز ایک چیز انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، کہ وہ شخص اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جا رہا جو کہ باجماعت جماعت میں سے ایبسنٹ ہے، کافی ٹائم تک غیر حاضر ہے، تو اس کی بنیاد پر پھر جو سخت سے سخت منافق بھی ہوتے تھے نا، وہ اس زمانے میں پانچوں وقت مسجد میں پھر ان کو حاضری دینی پڑتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے باہر نہیں کنسیڈر کروانا چاہتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا تو پھر ہمیں مسلمانوں کی جماعت سے باہر نہیں باہر شامل کر دیا جائے گا۔ حالانکہ جو چیز اہل ایمان کو یعنی ممیز کرتی ہے یا الگ کرتی ہے دوسرے منافقین سے، وہ یہ ہے کہ مسلمان تو شوق سے، ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، پہلے سے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں، پھر نماز جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں بھاگ نہیں جاتے فوراً، بلکہ وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو لیکن منافقین کی ایسی حرکتیں تھیں کہ ان کی حرکتوں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کی تو جیسی اذان ہوئی بس جان پہ ہی بن آئی، پھر دل پہ جبر کر کے اٹھتے، اور جو آنے کا انداز ہوتا تھا وہ صاف بتا رہا ہوتا تھا آ نہیں رہے، اپنے آپ کو گھسیٹ کے لا رہے، اور جیسے ہی جماعت ختم ہوتی بھاگتے ایسے جیسے قیدیوں کو رہائی ملتی ہے، اسکول میں چھٹی ہوتی ہے بچے باہر نکلتے ہیں اسی طرح سے۔ تو یہ جو حرکات و سکنات ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ شخص اللہ کے ذکر سے کوئی پھر اس کو رغبت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتے مگر پھر تھوڑا سا۔ آگے دیکھتے ہیں 143، اب ہم دیکھیں منافقین کو کس طرح سے کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذبین کو بھی انڈر لائن کرنا ہوگا، مذبذبین بین ذالک، متذبذب ہیں درمیان اس کے، لا الہ الا ولا الہ الا، بڑی خوبصورت الفاظ ہے اس کے، نہ اس طرف نہ طرف ان لوگوں کے ہیں نہ طرف ان لوگوں کے، یعنی کون ہے یہ منافقین؟ یہ جو مذبذبین کا مطلب یہ ذبذب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فضا میں یا ہوا میں لٹکنا،
ہوا میں کوئی چیز لٹکی ہو تو کیا وہ اسٹیبل ہوتی ہے؟ کپڑے کو ہی کنسیڈر کر لیں، جب ہم تار پہ کپڑا لٹکاتے ہیں تو پھر چٹکی بھی لگانی پڑتی ہے نا، اسٹیبل تو نہیں ہوتا وہ کپڑا، ہوا سے ہلتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ لفظ کسی شخص کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حیران یا متردد، یعنی تردد میں پڑا ہوا، نہ پورا مسلمان نہ پورا کافر، دونوں کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے، دو کشتیوں کا سوار ہے۔ کبھی کافروں کے پاس جا کے ان کو یقین دلاتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی مسلمانوں کو یقین دلاتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کیا وہ سیٹسفائیڈ ہے اپنا نفسیاتی سطح پر؟ یہ شخص کتنا غیر مطمئن ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ یعنی ہر ایک کو یقین دلا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا، جسے اللہ ہی بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اب ایسے لگتا ہے نا یار ان کو اللہ نے بھٹکا دیا تو بیچاروں کو کیا قصور تھا ان کا؟ تو یہ بڑا یہ خوبصورت فلسفہ ہے جو ہمیں قرآن میں بار بار نظر آتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے منافقین وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، رسول کی سیرت کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کلام کو ان کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ باطل پرستی کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے خود ضلالت کا یا گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، بیسیکلی اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت تو میں نے دینی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ہدایت مانگی ہی نہیں خود، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے اور گمراہی کے دروازے کھول دیے۔ تو ایسے شخص کو راہ ہدایت دکھانا پھر کسی انسان کے بس کا کام نہیں رہتا۔ اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں تو رزق نہیں ہے۔ جس انسان کو جو بھی کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن اللہ ہر شخص کو رزق اس راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ مانگتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے طلب کرتا ہے، اسی کے لیے کوشش بھی ظاہرہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے، اسی میں اس کی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص حلال پہ راضی نہیں ہوتا اور کہتا ہے نہیں میرا تو نہیں گزارا ہوتا اس سے، میں تو اس طرح کی زندگی نہیں جی سکتا، اور وہ حرام راستوں کے لیے آپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان راستوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، تو اب رزق تو چونکہ اور کوشش بھی اس کی وہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اذن اسی کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کو پھر حرام راستے ہی اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی دیکھیں کہ دنیا میں بھی اس مثال کو اگر ہم اپنے ایمان اور عمل کے اوپر بھی رکھیں تو یہ ساری راستے، یہ ہدایت کا راستہ بھی پھر اللہ کے ہی اختیار میں۔ اگر کوئی شخص یعنی ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا چاہے گا اور اسی کے لیے اس کی طلب بھی ہوگی، اس کی کوشش بھی اسی کی طرف ہوگی، وہ اللہ سے دعا مانگے گا یا اللہ میں تیرے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم جب کہتا ہے تو اسی صدقے دل سے کہتا ہے، اس کی نیت بھی یہی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستوں کو بند کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ اور اسی طرح دوسرا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا تو پھر اس کے لیے گمراہی کے راستے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری اپنی طلب کے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چوائس تو اللہ نے دی ہے نا انسان کو، دونوں راستے چننے کی چوائس دی ہے اور دونوں راستے بھی دکھا دیے، تو لیکن اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ جو راستہ وہ چنے گا، جس طلب کی طرف وہ جائے گا، جس طرح کی اس کی نیت ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کے راستے آسان کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا، ہو سکتا ہے آپ اسے نہ اگری کریں، کہ انسان کا اپنا رویہ اس کا نصیب لکھتا ہے، اس کا اپنا رویہ ہی دراصل اس کا نصیب ہوتا ہے۔ پھر ہم کیا کسی کو دکھائیں کہ ہمارا نصیب میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا رویہ ہی اس کو کرتا ہے، ڈٹرمن کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے پاس اپنے خلاف کوئی واضح دلیل، یعنی اپنے خلاف کوئی تم ثبوت چھوڑنا چاہ رہے ہو اللہ کے پاس؟
تو اس میں دیکھیں کہ کافروں سے دوستی کون کرتا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کون کر رہا ہے کافروں سے دوستی، منافقین۔ تو مومنین کو کفار سے دوستی کرنے سے ایک طرف روکا جا رہا ہے، دوسری طرف منافقین کے طریقوں کو بھی نہ اپنانے کی بات ہے۔ یہاں پہ کافر کون ہے؟ دیکھیے ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا، اس کو ہم غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہے جس کے پاس اسلام کا پیغام پہنچا، اس کے دل نے شہادت دی کہ یہ سچ ہے، مگر اس نے دل کی گواہی کو دل ہی میں چھپا لیا اور اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں جو کافر مراد ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ کیوں ان کو کافر کہا گیا؟ یہ صورت ابھی جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم تو مدنی دور میں ہیں نا، ٹھیک ہے، ہجرت ہو چکی ہے، 4 سال گزر گئے ہیں اس کے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم رہے ہیں؟ 12-13 سال مکہ میں رہے نا اس سے پہلے، اور 2/3 قرآن، یعنی قرآن کے 3 حصے کریں تو 2 حصے مکہ میں نازل ہوا ہے۔ تو کیا ہو رہا تھا اس قرآن میں؟ قرآن سنایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جا رہا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈکٹ دی ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات ابھی کیوں آئی؟ کیونکہ ابھی سورہ نساء جب نازل ہو رہی ہے تو یہ جنگوں کا زمانہ ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں کافروں سے دوستی کا مطلب کیا نکل سکتا ہے کہ اسلام کے مشن کو نقصان پہنچانا۔ اور اگر اور یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے کیا ہوگا کہ کافروں سے دوستی ہے، مسلمانوں نے کوئی اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، مسلمان کے منہ سے کوئی دوستی کی اس میں نا وارمتھ میں کچھ ایسا نکل گیا اس کے منہ سے جس کی بھنک کافر کو پڑ گئی۔ اب مسلمان کو تو نہیں پتا کہ وہ کہاں کہاں جا کے اس بات کو لیک آؤٹ کرے گا اور کدھر کدھر جا کے پہنچائے گا، اور پھر وہ جو پلاننگ مسلمانوں کی ہوئی ہوئی ہے وہ کس طریقے سے پھر آگے وہ کاؤنٹر ہوگی، اور وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام کا مشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے جان بوجھ کر پھر بھی دوستی کرو گے تو پھر اللہ کی عدالت میں خود اپنے خلاف تم خود ثبوت پیش کرو گے۔ 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین، در کی ہوتا ہے، در کی کو انڈرلائن کرنا ہے، درک الاسفلی، دونوں کو انڈرلائن کیجیے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ درک کا مطلب ہوتا ہے سب سے نچلی سیڑھی یا سب سے نچلی منزل۔ منزل سے میری مراد ہے اگر ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے تو سب سے نیچے والی منزل جو ہے وہ درک کہلائے گی۔ اسفل جو ہے نا وہ درک کی صفت ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا سرخ سیب، تو سرخ کیا ہے؟ سیب کی صفت ہے۔ اسی طرح درک کی صفت کیا آئی ہے؟ اسفل۔ تو اسفل کا مطلب بھی ہوتا ہے سب سے نچلا ہونا۔ اب ایک نیچے والی چیز کے ساتھ ایک دوسری نیچے والی چیز کی صفت لگا کے کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ مزید، یعنی نچلا ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے۔ یو گیٹنگ می؟ مطلب نچلا اور گہرا، میں نے اسی گہرے کا لفظ استعمال کیا۔ تو اسفل کا مطلب، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سب سے نچلا ہوتا ہے اس کا بھی، تو جہنم کا سب سے نچلا درجہ منافقین کے لیے۔ جہنم کے کتنے درجے ہیں؟ 7۔ تو کافی سخت آیت ہے منافقین کے لیے۔ کیوں اتنی سخت سزا ملی؟ کافروں سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ کافر نے تو اسلام کو کبھی کنسیڈر کیا ہی نہیں تھا، مگر منافق اسلام لائے تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، پھر بھی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے پرسنل انٹرسٹ کی حفاظت کرنے کے لیے یہ لوگوں پہ بھروسہ کرتے رہے۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ ابھی ہم نے پڑھا، تم لوگوں کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ ان کے پاس عزت تلاش کرو، پھر بیک اپ پلان رکھتے ہیں، مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کو فتح ہوتی ہے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہیں بچا رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں پہ بھروسہ۔ ان کو یہ ہے کہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، اللہ کی ذات کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں۔ ان کی پالیسی ہے، وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اسکول میں تو کہتے تھے، الیکشن ہوتا تھا نا، پوچھا جی تمہاری کون سی پارٹی ہے؟ کہتے جی ہماری JJO پارٹی ہے۔ JJO کہتے وہ کیا ہوتی ہے؟ جی وہ کوئی پارٹی نہیں ہے۔ نہیں جی ہے جی، کون سی؟ جڑا جتے ہو دے نال۔ تو یہ JJO پالیسی ہے ان کی۔ تو ایسے لوگوں کی اب دیکھیں اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا مذبذبین بین ذالک، بالکل وہی سچویشن۔ تو ایسے لوگوں کی پھر آخرت میں کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی مددگار ان کا آخرت میں نہیں ہوگا۔
اور دنیا میں بھی بلکہ اس طرح کے لوگوں کا جو دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں، ان کا کوئی کوئی اچھا انجام نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے نا، کہتے ہیں خصم ایک رکھو جو اوکھے ویلے کام آئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو، خیر ان کو کیا پنجابی کا محاورہ آنا تھا، بہرحال منافق ہونا آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی ایک طرح کی لعنت ہے، کہ آپ نے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سنسیریٹی کو کسی ایک طرف ثابت کرنا ہے۔ اب ہمیں دونوں راستے پتہ ہیں، اوپر یہ بھی بات گزر گئی ہے، کس طرف ثابت کرنا ہے یہ ہماری چوائس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں رکھی۔ ہاں، لیکن راستے دونوں دکھائے ہیں اور منزلیں بھی دونوں دکھائی ہیں، اس راستے پہ چلو گے تو منزل ایسی ہے، اس راستے پہ چلو گے تو منزل ایسی ہے، لیکن زبردستی کوئی نہیں، مرضی تمہاری اپنی ہوگی اس چیز کے اندر۔ چلیں جی، اگلی آیت کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں۔